बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर हम लाएंगे दिल्ली से कि दिल्ली में इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वहाँ की सियासी और फ़ौजी क़यादत पाकिस्तान के बारे में क्या प्लानिंग कर रही है और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या साजिशें की जा रही हैं, इसके बारे में मैं आपको तफसीलन आगाह करूंगा। आज है 30 अप्रैल और दिन है बुध का। ये हफ्ता काफ़ी क्रूशल है और अगले 3-4 दिन यानी कि इतवार तक बहुत ही अहम अय्याम है पाकिस्तान और भारत के हवाले से और इस रीजन के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि इतवार से पहले इत्तलाआत ये हैं कि इतवार से पहले भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और ये हमला कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, इसके बारे में भी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई हिंट जो है वो कम से कम ज़रूर मुयस्सर आए। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत को सुबकी का सामना है। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, पहलगाम वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह के वो तमाम दावे धरे के धरे रह गए कि जनाब हमने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उनकी जो बैरूनी सरमायाकारी थी ख़ास तौर पे मकबूजा वादी में, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा धचका लगा है। उनका जो कश्मीर के बारे में नैरेटिव था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो दुनिया को ये बावर करा रहा था कि अब कश्मीर का मसला ख़त्म हो चुका है, आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, 35 से ख़त्म हो गया और उसके बाद अब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र करे या जो पाकिस्तान इस मसले को उठाता रहता है उस तरफ तवज्जो दी जाए। ये बात जो भारत है वो तमाम गैर मुल्की सफारतकारों को, तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात बावर करवा रहा था और भारी से भारी भरकम सरमायाकारी और ख़ास तौर पे हमारे बिरदर मुल्कों की सरमायाकारी मकबूजा वादी में करवाने के लिए तगोदो कर रहा था। लेकिन ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ है इसने सारी की सारी जो कलई है वो खोल दी है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी फुल प्रूफ की, अमन की, आश्ती की, सब कुछ, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये सबसे पहला नुकसान तो ये है और इसी वजह से जो भारत को सख्त तरीन सुबकी का सामना है नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्योंकि ये उनका आखिरी दौर चल रहा है और आखिरी दौर में वो रुस्वा होके इक़्तिदार के ऐवानों से जाना नहीं चाहते। इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कि अब भारत ने चीन को भी रगेदना शुरू कर दिया है और चीन पर भी इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए हैं कि जनाब चीन भी इस सारी साजिशी खेल का हिस्सा है। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ खुलकर आने का ऐलान कर दिया है और उसने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत, जोग्राफियाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ उसका बिल्कुल उसी तरीके से वो करेगा जैसे चीन की करता है। लिहाजा ये जो ब्लैंक चेक चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मुयस्सर आया है उसके बाद भारत की मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि अगर चाइना की तरफ से भारत को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं मिलती तो भारत जो है वो पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला सरे आम अपनी मर्जी की कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो जवाब आएगा वो हो सकता है उससे ना संभाला जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब 35A और 370 आर्टिकल ख़त्म किया और मकबूजा वादी की मखसूस हैसियत ख़त्म करके उसको भारत में ज़म करने का ऐलान किया, तब चाइना ने काफ़ी दुर्गत बनाई थी भारत की और दुर्गत बनाते हुए उसने काफ़ी इलाके अपने ले लिए थे और अब वहाँ पे उसकी छावनियाँ हैं और वहाँ पे उसको अपर पोजीशन हासिल है, अपर हैंड है उसका। तो ये सिचुएशन है। तो इन हालात में अदरवाइज़ अगर मामला होता कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कुछ अर्सा पहले अमेरिका का भी विज़िट किया और फिर सऊदी अरब के विज़िट पे थे जहाँ से वो छोड़ के वापस आए और फिर उनके ब्रदर इस्लामी मुल्कों के साथ बहुत अच्छे मरासम हैं, यूरोप के साथ बहुत अच्छे मरासम हैं, बरतानिया के साथ बहुत अच्छे मरासम हैं। तो ये सारे मरासम जो थे इन हालात में
اس کو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو واضح طور پر برتری حاصل ہے، اور 2019 آخری جو یدھ ہوا تھا وہ 2019 میں ہوا تھا بالا کوٹ کے بعد، اور وہ پاکستان کی وکٹری دنیا میں مسلمہ ہے۔ اس لیے ہم ذرا واویلا نہیں بلکہ شور و غوغا کم کرتے ہیں اور عملی اقدامات جو ہے وہ زیادہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کل پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ جو بھارت کے سروسز چیف ہیں ان کی ملاقاتیں مسلسل ہو رہی ہیں، صبح دوپہر شام ہو رہی ہیں، اور پھر کل اس کے بعد نریندر مودی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے بھارتی وزیر دفاع کی اجیت ڈوول کی اور سروسز چیف کی، اس کے بعد سچویشن ذرا تھوڑی سی وہ ہوئی ہے جی، ہیٹ پکڑا ہے معاملے نے اور شدت اور حدت میں اضافہ ہوا ہے، جس میں بھارتی میڈیا نے یہ خبریں بابانگ دوہل زور سے چلائیں کہ جناب نریندر مودی نے تمام سروسز چیف کو، مسلح افواج جو بھارت کی ہیں ان کو اجازت دے دی ہے، فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جناب آپ نے پہلگام کا جو بدلہ لینا ہے وہ اب آپ کی چوائس ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہے، آپ اس کا تعین کریں کب، کیسے اور کہاں حملہ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ابھی تک اس وقت تک میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت جو ہے وہ اس کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو بہت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ کرے اور وہ اپنی چوائس کے مطابق حملہ کرے اور اس کو رسپانس جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے سرپرائز رسپانس نہ مل جائے، جیسے کہ 27 فروری کو ملا تھا 2019 میں جب ملا تھا اور ابھی نندن پکڑا گیا تھا اور 2 ان کے جہاز گر گئے تھے۔ ایسا سرپرائز رسپانس اگر ملتا ہے بھارت کو تو یہ مزید سبکی کا سامنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جنگ کو مزید اس کو ایسکیلیٹ کرنا پڑے گا، اگلے فیز میں بڑا حملہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس دوران ظاہر ہے پھر اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو یہ اجازت انہوں نے کل ایک فیصلہ کیا ہے، اجازت دے دی ہے، اور وزیر دفاع جو ہیں راجناتھ سنگھ اور سروسز چیف اور سب کے سب اب اس کے بعد جو بھارتی میڈیا ہے اور جو بھارت کے ذرائع ابلاغ ہیں اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو وہ 3 باتیں ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ اس دفعہ بھارت جو ہے، میں آپ کو بھارت کا پوائنٹ آف ویو پہلے بتا رہا ہوں پھر ہم پاکستان کی طرف آئیں گے، کہ بھارت جو ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ بھارت کہتا ہے کہ ہم اس دفعہ ملٹیپل چوائس پہ جائیں گے اور ملٹیپل ڈائمینشنل جو ہے وہ آپشن لیں گے، تاکہ وہ مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ ہم ہٹ کریں گے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف ایئر سٹرائک کر کے آرام سے بیٹھ جائیں یا زمینی حملہ کریں یا بحری حملہ کریں، تو ہم اپنی چوائس کے مطابق جہاں پاکستان کمزور پوزیشن پہ ہے وہاں حملہ کریں گے۔ اور اگر یہ ساری بات مان لی جائے تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کی پوزیشن ہمہ وقت وہاں پہ تیاری والی ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو اگلا ہے اس کے صرف 2 ہی ہدف ہو سکتے ہیں، وہ ہے پاک افغان سرحد اور اس کے بعد ہے آپ کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ پاک افغان سرحد جو ہے وہاں سے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ثالثی کا رول بھی پلے کر رہا ہے، اور ایران گو کہ ہمیں ایران سے تحفظات ہیں، اور ایران میں کلبھوشن پکڑا گیا تھا، یعنی کہ کلبھوشن ایران میں بیٹھ کے سب کچھ کر رہا تھا، تو اس لیے وہاں سے ہمیں ہوتا بھی ہے، اور ایک پچھلے دنوں ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس حالت جنگ میں ایران کس سائڈ پہ جائے گا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بھارت کو کم از کم اس حد تک بھارت کے ساتھ نہیں جائے گا کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے۔ لیکن کل جو ایک ملاقات ہوئی ہے جی کابل میں، بھارتی سفارتکاروں کی کابل میں افغان طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، افغان حکومت کے ساتھ، اور اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ شاید ان سے کوئی مدد مانگی جا رہی ہو یا وہاں سے کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہوں، تو کابل میں ملاقاتیں کل ہوئی ہیں بھارت کی طرف سے، تو لہٰذا بھارت جو ہے وہ اگلی بات جو ہے
بھارت جو زیادہ تر کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی ملٹری ہماری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، اور یا پھر کسی ایسی کالعدم تنظیم کے، خاص طور پہ وہ جیش محمد کا نام لیتا ہے، لشکر طیبہ کا نام لیتا ہے، تو ایسے کسی پوائنٹ کو ہٹ کیا جائے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم نے جناب یہ کام کر دیا ہے، جیسے اس نے کابل میں بالا کوٹ میں اس نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو ہے جناب بھارت کا معاملہ۔ اور ایک اور کل ایکٹیویٹی کی ہے انہوں نے، وہ ہے کہ سفارتکاروں کو دلی میں ڈوزیز دیے ہیں، اور ان ڈوزیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے جی ابھی تک فی الوقت۔ 3-4 کشمیری پکڑے ہوئے ہیں، اور مقبوضہ وادی کے لوگ وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کا کلیم ہے کہ جی کچھ اور لوگ بھی تھے جن کو آتنکواد کہتے ہیں، وہ یعنی کہ غیر ملکی بھی تھے، اور وہ ابھی تک ایسی کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، یعنی کہ سالڈ ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ لوکل انہوں نے 3-4 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں اور یہ اس گروپ کا حصہ تھے۔ ٹوٹل تعداد جو وہ بتاتے ہیں، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں، وہ تقریباً 6 کے لگ بھگ بتاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے، اور ان کی بنیاد پہ۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ہمارے بھی دوستوں کے لیے، کہ انہوں نے ڈوزیز میں جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو سپیچ ہے، خاص طور پہ جو اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا تھا، اور اس میں جو سپیچ کا حصہ ہے بھارت سے متعلق، دو قومی نظریے سے متعلق، ہندو اور مسلمان دو الگ قوم ہیں، وہ والا پورشن جو ہے اس کو خاص طور پہ انالائز کیا ہے، ایگزامن کیا ہے، اور وہیں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے اس کے تانے بانے اس سے ملتے ہیں، کیونکہ 80 سال ہو گئے پاکستان بنے کو، تو اب کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے اور دو قومی نظریے کی بات کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاٹس ہم ملا رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سفارتکار سے، غیر ملکی سفارتکار سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ ایک چیز شامل ہے آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کی، اور اس کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو البتہ اس میں اس ڈوزیز میں کوئی بہت بڑا ایسا ایویڈنس نہیں ہے، انمٹ نقوش جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، شاید اسی لیے امریکہ کی طرف سے بھی ابھی تک کھلا کے بھارت کی حمایت نہیں کی گئی، اور وہ ابھی بھی بھارت جو ہے، امریکہ جو ہے، وہ دونوں کو بیلنس رہنے کا کہہ رہا ہے، اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت سے بھی رابطے میں ہیں، پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں، اور اسی طریقے سے ایران اس وقت متحرک ہے، اور پھر روس متحرک ہے، اور سعودی عرب متحرک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں فیلڈ میں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں معاملات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے موقع میں جب مریم صاحبہ خاموش ہیں، نواز شریف صاحب خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، سب کے لب سلے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بولتا ہے ان میں سے وہ خواجہ آصف کی طرح بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے معاملہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا۔ کل عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، پاکستان ان کا ہے، اور پاکستان ان کا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے ہیں۔ یہ کل انہوں نے ثابت کیا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ ان جیسا ویژن کوئی نہیں رکھتا، اور یہ بھی ثابت کیا انہوں نے کہ تمام تر الزامات، تمام تر اقدامات، تمام تر جعلی بے بنیاد جھوٹے مقدمات اور فاشسٹ انتقام کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہت ہی نپا تلا اور ایک
اسٹیٹسمین والا جو ہے وہ بیان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پہلگام واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ انتہائی پریشان کن اور المناک ہے۔ متاثرین سے اور متاثرہ فیملی سے انہوں نے اظہار ہمدردی کیا، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ پلوامہ کا جب فالس فلیگ واقعہ ہوا تھا تو ہم نے بھارت کو ہر ممکن تعاون کی کوشش کی تھی، لیکن بھارت کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ پیش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ 2019 میں انہوں نے کہا کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا واقعہ خدا نخواستہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے اور ایسے واقعات کے بعد جو فوری رد عمل دے کہ ہم جنگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد دوبارہ وہی ہو رہا ہے، اور مودی سرکار خود شناسائی اور تحقیقات کے بجائے الزامات ایک بار پھر پاکستان پر ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 بلین یعنی کہ 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے ہندوستان، وہ پہلے سے ہی نیوکلیر فلیش پوائنٹ کے نام سے مشہور خطہ جو ہے وہ اب گنا جاتا ہے، اور اس لیے کہ 2 ملک ہیں، پاکستان اور بھارت، دونوں کے پاس جوہری قوت ہے، ساتھ چائنا بیٹھا ہے جی، اس کے پاس جوہری قوت ہے، پھر ایک اور الائے ہیں رشیا، اس کے پاس جوہری قوت ہے۔ تو دنیا کی جو 7 جوہری قوتوں میں سے 3-4 تو اسی خطے میں موجود ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، ہماری ترجیح اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی ہے، لیکن اس سے بزدلی نہیں سمجھا جائے گا، اور پاکستان کے پاس کسی بھی مہارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2019 میں دی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی میں نے ہمیشہ اہمیت پر زور دیا ہے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی قراردادوں میں دی گئی ہے۔ میں اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہوں کہ RSS کے نظریے کی قیادت میں ہندوستان نہ صرف خطے کے لیے بلکہ اس سے آگے بھی ایک سنگین خطرہ ہے دنیا بھر کے لیے، اور آرٹیکل 370 کی غیر قانونی منسوخی کے بعد کشمیر میں بھارتی جبر میں شدت آئی، اور کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید ہوا دی گئی ہے، اور اس سے زیادہ یہ شدت پکڑ گیا مطالبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی افسوس کی بات ہے، انہوں نے ایک بات کلیئر کر دی کہ ہم بھارت کے ساتھ لڑیں گے، اور بھارت کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے داخلی جو سیاسی اختلافات ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم بھارت کو اس کا موقع دیں یا کسی بھی غیر ملکی طاقت کو۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ جعلی فارم 47 کے نتائج کے ذریعے مسلط کردہ ایک ناجائز حکومت نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے، اور پھر بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ نریندر مودی کی جارحیت نے پاکستانی عوام کو بھارتی دشمنی کے خلاف ایک آواز میں متحد کر دیا ہے، اور جبکہ ہم اس جعلی حکومت کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم ایک پاکستانی قوم کے طور پر مضبوطی سے ہم کھڑے رہیں گے، اور ذاتی سیاسی اختلافات درخور اعتنا اور مودی کو جنگ کی ہوا دینے اور علاقائی امن کو خطرے میں ڈالنے والے اس خطرناک عزائم کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور نے کہا کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام کارروائیوں کو روکا جائے جو قوم کو مزید پولرائز کر رہے ہیں۔ اس نازک وقت میں سیاسی جو انتقام ہے اس پر توجہ کم دینی چاہیے۔ اندرونی تقسیم کو گہرا کرنے کے بجائے بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کی اجتماعی صلاحیت کو مجتمع کرنا چاہیے، اور تاکہ نقصان نہ پہنچے۔ اور نواز شریف اور آصف علی زرداری جیسی خود غرض شخصیات سے کسی مضبوط موقف کی توقع رکھنا بے سود ہے، بیہودہ ہے۔ وہ بھارت کے خلاف کبھی بھی نہیں بولیں گے، اور کیونکہ ان کی غیر قانونی دولت اور کاروباری مفادات بیرون ملک ہیں، وہ بیرونی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان مالی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ پاکستان پر غیر ملکی جارحیت اور بے بنیاد الزامات کے سامنے خاموش رہتے ہیں، اور ان کا خوف بہت سادہ ہے۔ اگر وہ سچ بولنے کی ہمت کریں تو بھارتی لابی ان کے آف شور اثاثے منجمد کر سکتی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو کہ عمران خان صاحب نے کہی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر بلینک چیک دیا ہے
مسلح افواج کو اور پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب ایک ہیں، سیاسی انتقام کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔